انشاءاللہ کسی اور موقع سے کچھ دین کی باتیں اصلاح معاشرہ سیرت مقدسہ پر آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اس وقت چند منٹ صرف ہم اللہ کا ذکر کریں گے اور پھر پوری امت ہم سب مل کر پوری امت کے لیے دعا کریں گے۔ سب لوگ جو ہے بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ ماں بہنیں بیٹیاں جہاں بھی ہوں چند منٹ صرف ہمیں ذکر کرنا ہے، کیونکہ وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے بچے باہر جو کھیل رہے ہیں تقریباً 12-13 سال کے، یہ بلوغ کو پہنچ چکے ہیں، ان کو روک کر کے اندر لے آئیے۔ یہ دین کی بات جہاں ہو رہی ہو وہاں بے ادبی ہوگی تو بہت بڑا گناہ ہے، انسان کافر ہو جاتا ہے۔ بالکل جو ہے ان کو روکنے کی کوشش کریں، مجمع میں بیٹھانے کی کوشش کریں۔ میرے پیاروں مل کر بیٹھ جاؤ، تھوڑا آگے بیٹھ جاؤ، بالکل ماشاءاللہ۔ بالکل سب کو، کسی کو رہنے نہ دیں وہاں پہ، یا تو گھر بھیج دیجیے شفقت سے یا اندر لے آئیے۔ بالکل بس بھائی چلیے بیٹھ جائیے، بس بیٹھ جاؤ، جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے۔ یا تو مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہوں گے سب کو اندر کر دیجئے، جو جہاں ادھر ادھر کھڑے ہیں بہت بڑا گناہ ہے، یا تو گھر چلے جائیے یا مجمع میں آ جائیے، بہت بڑا گناہ ہے بھائی۔ بڑی عظمت کے ساتھ بہنیں بیٹیاں بھی ذکر کریں اور پورا مجمع جو ہے مرد حضرات بلند آواز سے ذکر کریں۔ لا الہ الا اللہ، سب لوگ شروع کر دیں بھائی۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ ایک مرتبہ بڑی عظمت کے ساتھ محبت کے ساتھ ماں بہنیں بیٹیاں دوست احباب پڑھ لیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے بھائیوں، میری بیٹیاں، میری بہنیں، اس یقین کے ساتھ ذکر کریں۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب چند لوگ ایک جگہ جمع ہو کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب مجلس ختم ہوتی ہے پروردگار عالم ایک ایک فرد کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ پورا مجمع اس یقین کے ساتھ ذکر کرے کہ پوری زندگی میں ہم سے کوتاہیاں، لغزشیں، بھول چوک، بڑے بڑے گناہ ہم سے ہوئے ہیں۔ یہ ذکر کی مجلس مغفرت کا ذریعہ بنے گی، اس یقین کے ساتھ ذکر کریں۔ اگر کوئی کہ جب مجلس ختم ہوگی ہمارے لیے مغفرت کا فیصلہ ہوگا، کوئی اس ادھر ادھر کسی کے چہرے کی طرف کوئی نہ تکے، عظمت کے ساتھ ذکر کریں۔ اب جو ہے دوسری تسبیح کا ہم ذکر کریں گے، بس بالکل نیچے نگاہ ڈال، کسی کی طرف نہ تکیں۔ الا اللہ، بلند آواز سے شرماؤ نہیں، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ الا اللہ، 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 الا اللہ،
इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। चंद कलिमात औलियाए कामिलीन बुजुर्गान दीन जिक्र के दौरान कहते हैं, मैं आपको तलकीन करता हूँ, आप भी सुन करके उसको कहें। ला मक़सूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा कोई मकसद नहीं। अल्लाह का कुर्ब हमें नसीब हो जाए, अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में पैदा हो जाए, हमारा परवरदिगार हमसे राज़ी हो जाए। ला मक़सूदा इल्लल्लाह। चूँकि वक्त नहीं है, किसी के जहन में इश्काल शायद पैदा हो कि आधा जिक्र क्यों करा रहे हैं। मेरे प्यारो, ये वो जिक्र है जो सैयदना हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, सैयदना हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, और मैं सबसे पहले बैत हुआ, मुरीद हुआ हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह से। फिर बहुत से दुनिया के औलियाए कामिलीन ने इजाज़त में रहमत फरमाई। तो बाहर के बड़ी अजमत के साथ हम जो है जिक्र करें। भाई देखो, मत दरमियान में नहीं, ये सब चीज़ें बिल्कुल लगव, बिल्कुल क्या ये चंद कौड़ी के लिए अल्लाह ताला गैबी ख़जाना खोल देंगे। ये सब जो है एक आदमी को अल्लाह खड़ा कर देंगे। क्या दरमियान में खलल डालते हो? ये शैतान भेजता है ये सब, एक अंगूठी देख करके कि भाई चलो ठीक है, जिक्र में खलल पैदा करो। अल्लाह की मोहब्बत का, अल्लाह का ध्यान अल्लाह से जुड़ा हुआ है, हटा दो मत, कोई कहीं इधर उधर खाओ, ध्यान मत बताओ। देखिए ये जो है इल्लल्लाह, ये आधा जिक्र नहीं है, इससे पहले महजूफ इंग्लिश में भी बहुत से ऐसे वर्ड अल्फाज होते हैं कि जो लिखने में आते हैं, पढ़ने में नहीं आते, बात पढ़ने में आते हैं, लिखने में नहीं आते। तो इसी तरीके से इल्लल्लाह का क्या मतलब है? कोई मकसद नहीं, बस अल्लाह ही, हम अल्लाह का कुर्ब हमें नसीब। ला महबूब इल्लल्लाह, ये कहिए, ला महबूब इल्लल्लाह। सिर्फ और सिर्फ हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत है। हमारे माँ बाप, हमारी आल औलाद, बीवी बच्चे, हर चीज़ को हम अल्लाह की मोहब्बत पर कुर्बान कर देंगे। जब ऐसी मोहब्बत पैदा होगी तो अल्लाह ताला हमें अपना वली बना लेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, अब जो है हम तीसरी तस्बीह का जिक्र करेंगे। अल्लाह, बड़ी अजमत के यकीन के साथ की मग़फ़िरत हमारी होगी इसी मजलिस में। अल्लाह 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 अल्लाह। हम जो है अब आखिरी तस्बीह का जिक्र करते हैं 2-3 मिनट, बड़ी अज़मत के साथ, यकीन के साथ कि हमारे लिए मग़फ़िरत का फ़ैसला होगा। अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, बड़ी अहम बात मैं 1-2 मिनट में आपके सामने जाहिर करना चाहता हूँ कि ये जो हालात पूरी दुनिया में पेश आए, हर जगह जो है अमवात हो रही थी, क़यामत का मंजर था। लोग अपने माँ बाप, आल औलाद के जनाजे के करीब भी जाने की हिम्मत नहीं करते थे। क़यामत का मंजर अभी हमारे सामने से गुजरा है। मेरे प्यारे भाइयों, ये लॉकडाउन में
اللہ والے بزرگان دین اکناف عالم میں جن کو جانتا ہوں، جن کے لاکھوں مریدین پوری دنیا میں موجود تھے، 5000 سے زیادہ اللہ کی رحمت میں چلے گئے، انتقال فرما گئے۔ اور لاک ڈاؤن میں ایسے حالات پیش آئے کہ جن ملکوں کا نام ہم نے نہیں سنا، چھوٹے چھوٹے ملک، انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں جو ہے ہمارے پورے ملک میں کوئی اللہ کا ولی موجود نہیں، کوئی صاحب نسبت باقی نہیں رہا، آپ ہمیں بیعت فرما لیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، موبائل کے ذریعے سے بیعت کی کئی ترکیب ہوتی ہے، خط کے ذریعے سے بھی انسان مرید ہو سکتا ہے، اور موبائل کے ذریعے سے، لیکن اصلی آواز یہ ٹیپ کر کے کوئی کہیں لے جا کر کے دوسرے گاؤں میں کہ بھئی ہم بیعت ہوئے تھے، ان کلمات کو کہہ لو آپ بیعت ہو جاؤ، نہیں، یہی آواز اگر بعین ہی جہاں بھی پہنچے، اس ملک میں دوسرے ملک میں اگر پہنچنے کی کوئی ذرائع اگر ہوں اور پہنچتی ہے تو یہ انسان بیعت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے ہاں موبائل سیل فون ہے، آپ شروع کر دیجئے، گھر کی مستورات کو جو ہے آپ کہہ دیجئے، اگر جس طریقے سے مردوں کو مرید ہونا سنت ہے، عورتوں کو بھی مرید ہونا سنت ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے عورتوں کے لیے مستقل بیعت کے سلسلے میں آیت نازل فرمائی، یا ایہا النبی اذا جاک المؤمنات یبایعنک، اے میرے لاڈلے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام تو یہ ہے کہ میں آپ پر درود پڑھتا ہوں، آپ پر سلام بھیجتا ہوں۔ اللہ اکبر، اے میرے لاڈلے پیغمبر، یہ صحابیہ عورتیں آپ کے پاس بیعت ہونے کے لیے آتی ہیں، مرید ہونے کے لیے، کیونکہ حالات ایسے تھے، اس وقت مشکل دور تھا۔ آقا فرماتے تھے رک جاؤ، اطمینان ہو جانے دو، بیعت کر لیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ انکار نہ فرمائیں، فبایعہن، پوری تفصیلات علماء کرام ہمارے سر کے تاج جانتے ہیں، فبایعہن، آپ ان کو سب کو بیعت فرما لیا کریں، چاہے جہاں بھی ہوں، چاہے جس مشکل میں ہو، پریشانی میں ہوں، کہیں اغیار کا گویا اگر کسی سے جو ہے جان کے لالے بھی پڑ رہے ہوں، ایسے وقت میں بھی لوگ جو ہے مدافعت کا معاملہ ہو، ایسے موقع پر بھی جو میں اشارہ کر رہا ہوں، ایسے موقع پر بھی آپ بیعت کر لیا کریں، انکار نہ فرما۔ فبایعہن، تو مستقل آیت نازل فرمائی، مرد حضرات تو ان کو موقع ملتا ہے اللہ والوں سے ملاقات کا، زیارت کرنے کا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صحابہ جو ہے دار و قطار رو رہے تھے، حضور نے فرمایا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن وصیت کرنا چاہتا ہوں سفر آخرت سے پہلے۔ صحابہ کرام دار و قطار رونے لگے، سب بے ہوش ہو گئے۔ مختصر کر رہا ہوں، پھر حضور صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب آپ چلے جائیں گے، پردہ فرما لیں گے، تو ہم آپ کے فراق کو، جدائی کو کیسے برداشت کریں گے؟ ہم تو زندہ بھی نہ رہ سکیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، غم نہ کرو، میں جب آخرت کا سفر کر جاؤں، اللہ کی رحمت میں چلا جاؤں، تو تم غم مت کرنا، میرے بعد علماء اعظام، اولیاء کاملین کی زیارت کرو گے تو میری زیارت میں جو اجر ملتا ہے، وہی علماء بزرگان دین، اولیاء کاملین کی زیارت میں تمہیں اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ اگر تم نے ان سے مصافحہ کر لیا تو جیسے تم مجھ سے مصافحہ کرتے ہو، ایسے ہی تمہیں مصافحہ کرنے میں، علماء سے مصافحہ کرنے میں اجر و ثواب ملے گا۔ تو میرے پیارے بھائیو، علماء کی عزت جو ہے کیا کرو، بہت اونچا مقام ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، میں یہی عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ مرد حضرات تو بزرگوں سے بیعت ہو جاتے ہیں، مرید ہو جاتے ہیں۔ مرید، ایک منٹ میں بتاتا ہوں، مرید ہونے کے ہزاروں فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی اللہ والے کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، عظمت کے ساتھ توبہ کرتا ہے، بیعت کی کیا مطلب؟ کسی اللہ والے کو، ولی کو، اللہ کے محبوب بندے کو، میں تو سب سے بڑا گناہگار دنیا میں ناچیز، لیکن چونکہ بزرگوں نے ایک حکم دیا ہے، ایک ہمیں امر فرمایا ہے، اس امر کو ہمیں پورا کرنا ہوتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمارے بہت سارے
اولیاء کام حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے خلفاء سے بھی ہمیں اجازت حاصل ہے۔ بیعت میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا تھا، پھر ہر سلسلے کے بزرگ یعنی سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ اور ہمارے والد مرحوم بہت بڑے ولی کامل جنات صحابہ سے ان کی ملاقات ہوتی۔ اتنا مقام تھا کہ 35 سال بخاری شریف کا درس دیا مراد آباد شاہی میں۔ دیوبند والے بلاتے رہے حدیث پڑھانے کے لیے شیخ الحدیث کی مسند پر، لیکن سفر نہیں فرمایا۔ عرصے تک ڈابیل گجرات میں جو ہے شیخ الحدیث رہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، پوری دنیا میں خانقاہی نظام والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں اعتکاف میں جو ہے کئی ہزار جو ہے گویا متوسلین جو ہے جمع ہوتے تھے، ذکر کرتے تھے۔ تو میرے پیارے بھائی، صرف والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حکم کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آخر عمر میں حکم دیا تھا کہ بیٹا دیکھو، مدارس تو ہزاروں لاکھوں ہیں، لیکن جو ہے مدرسوں تک آنے والے ہزار میں ایک آدمی بھی نہیں آ پاتا۔ 999 جو مدرسوں سے فائدہ حاصل نہیں کر پاتے عوام الناس، ہمارے بھائی مسلمان، تو ان کی کون فکر کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو، گاؤں دیہات جا کر کے لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اللہ کا ذکر لوگوں کو سکھانا، اللہ کا قرب کیسے ہو جائے، حاصل ہو جائے، اللہ کی محبت کیسے دل میں داخل ہو جائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہزاروں فائدے، ایک فائدہ یہ ہے کہ جب کسی اللہ والے کو کوئی گواہ بنا کر توبہ کرتا ہے، مرید ہوتا ہے، مرد ہو چاہے عورت، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، کیونکہ وہ توبہ کرتا ہے۔ اور جو توبہ کرے گا، توبہ کرنے والے کا گناہ جو ہے، اگر بارش کے قطروں سے زیادہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ، اگر اس توبہ کرنے والے کے گناہوں سے ساتوں آسمان، ساتوں زمین بھی بھر جائے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب کعبہ کی قسم، ہمارا پروردگار سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ میرے پیارے بھائیو، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، چاہے کتنے ہی گناہ ہو جائیں، توبہ کر لو، ہمارا پروردگار ہمیں معاف فرما دے گا۔ تو میرے پیارے بھائی، دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بیعت ہوتا ہے، مرید ہوتا ہے، تو اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے، فوراً توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مرید ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آخرت کی تیاری کا موقع عطا فرماتے ہیں، لمبی عمر عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے، اور چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے، یہ دنیا سے ہر ایک کو دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، آخرت کا سفر کرنا ہے، موت برحق ہے، ہر ایک کو آئے گی، چاہے پیغمبر ہو، صحابی ہو، ولی، ہر ایک کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ تو یہ اگر اللہ والے بزرگان دین، اولیاء کاملین یہ فرماتے ہیں کہ موت کے وقت جو ہے، جو مرید ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما دیتا ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے اور آخرت کا سفر کرتا ہے اور حدیث پر عمل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ چونکہ وقت مختصر ہے، بس میں 1-2 منٹ میں، اب بیعت کا سلسلہ جو ہے، بہت سارے لوگوں نے جو ہے بیچارے چلے ہوں گے، معذور، بیمار رہے ہوں گے، بار بار فون آ رہا تھا کہ حضرت ہم وہیں آ کر کے بیعت کریں گے۔ تو باہر کے جو موجود ہیں مرید ہونے والے، جنہوں نے اطلاع دی تھی، وہ دیکھیے، مرید ہونے کے لیے یہ ہے کہ اگر جو پہلے سے کسی اللہ والے سے مرید ہیں، تو وہ جو ہے ان کلمات کو جو میں کہلوا رہا ہوں، توبہ کی نیت سے کہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اور اگر جو مرید نہیں ہے ابھی تک، اور نوجوان یہ نہ سمجھے کہ ابھی دندنانے کودنے کا موقع ہے، ارے میرے پیارے بھائیو، ایک بچہ جو ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو بیعت فرما رہے تھے، ایک معصوم بچہ بلک کے رونے لگا۔ جیسے مسجد میں سے بچہ اگلی صف میں کھڑا ہو جائے، لوگ پیچھے کرتے چلے جاتے ہیں، صحابہ نے ان کو جو ہے پیچھے کر دیا اس بچے کو، اتنا بلک کے رونے لگا کہ جیسے ابھی دم توڑ دے گا۔ آقا نے فرمایا، کون رو رہا ہے؟ رونے کی آواز کیسی؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک بچہ ہے، نابالغ معصوم بچہ، وہ کہتا ہے میں مرید ہوں گا۔ آقا نے فرمایا، میرے پیارے بیٹے کو بلاؤ میرے پاس، میں اس کو بیعت کروں گا۔ آقا نے اپنے بغل میں بیٹھایا اور اس کو بھی بیعت فرمایا۔
یہ بیت تبرک ہے. سمجھ میں آ رہی نہیں؟ بالغ ہونے کے بعد پھر مرید ہونا ضروری ہے. بات سمجھ آ رہی؟ نابالغ بچے جو ہیں وہ بھی بیت ہو جائیں، بیت تبرکن بیت کرا دیا جاتا ہے. تو میرے پیارے بھائیو، یہ بہت اونچا مقام ہے. یہ نہ جاننا اگر ہم تلاش کریں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مل جائے، اب وہ آنے والے ہیں، اب وہ نہیں ملیں گے میرے پیارے بھائیو. اب یہ جو موجودہ بزرگان دین ہیں، انہی پر جو اعتماد کر کے تم کلمہ پڑھ لو کامل درجے میں، تمہیں وہی فیض حاصل ہوگا رب کعبہ کی قسم جو تم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے ہاتھ پر بیعت ہوتے، کیونکہ انہی کا سلسلہ ہے اور انہی کے حکم پر ہم آپ کو جو ہے بیعت کر رہے ہیں. تو میرے حضرت خواجہ اللہ کا فضل ہے کہ میں قادری بھی ہوں، چشتی بھی ہوں، صابری بھی ہوں، چاروں سلسلے نقشبندی بھی ہوں. تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چاروں سلسلے میں بیعت فرماتے تھے. سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ چاروں. اور بعض لوگ اگر کسی ایک سلسلے میں چاہتے ہیں ان کو الگ سے ہم بیعت کر لیتے ہیں، لیکن ہماری جتنی بھی حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ چاروں سلسلے میں بیعت فرمایا کرتے تھے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی مرید تھے، چاروں سلسلے میں وہ بیعت فرمایا کرتے تھے. تو میرے پیارے بھائیو، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے مرید ہوئے. تو میرے پیارے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، ہر ایک کو جو ہے پہلی فرصت میں پتہ نہیں کب موت آ جائے. میں نہیں بتاتا، ایک جگہ کی بات بتاتا ہوں کہ ایک نوجوان جس کی فیکٹری میں بیرون کی بات بتاتا ہوں کہ 400 سے زیادہ ملازم اس کی فیکٹری میں کام کر رہے تھے. اور میرے پاس وہ آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں غسل کر کے نہا کر کے میں عشاء کی نماز میں آؤں گا بیعت ہونے کے لیے. وہ بیچارہ گھر گیا بیعت ہونے کے لیے. باہر کہ اس نے مرید ہونے کی نیت کی تھی، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا. تو کوئی نہ سمجھے کہ کم موت آ جائے. میرے پیارے بھائی، پہلی فرصت میں ہمیں اس سنت پر عمل کر لینا چاہیے. تو باہر کہ میں خطبہ پڑھتا ہوں، جو مرید ہونا چاہتے ہیں اس مجلس میں پہلے سے ارادہ ہے یا اس وقت ارادہ کیا یا ماں بہنیں مرید ہونا چاہتی ہیں، وہ مرید ہونے کی نیت سے ان کلمات کو کہہ لیں. اور جو کسی اللہ والے سے بیعت ہے، مرید ہے، وہ ان کلمات کو توبہ کی نیت سے کہیں گے. بڑی عظمت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا. خطبہ مختصر پڑھتا ہوں، آدھے منٹ کا جو ہے آپ دھیان سے سنیں. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. جو کلمات میں کہلوا رہا ہوں اس کو پورا مجمع بڑی عظمت کے ساتھ کہے، اور ماں بہنیں بیٹیاں وہ بھی بڑی عظمت کے ساتھ کہیں. اور کوئی موبائل آن کرنا چاہے، گھر میں کوئی بوڑھا ہو، باپ ہو، کمزور ہو، وہ بھی ان کلمات کو کہہ لیں گے. یہی ابھی اصلی آواز جو آپ کے گھر پہنچے گی وہ ان کلمات کو کہے گا، توبہ کے کلمات کو. تو وہ بھی بیعت ہو جائیں گے، سنت کے مطابق بیعت ہو جائیں گے. جیسے دنیا کے دوسرے ملک والے جو ہے موبائل پر جو ہے اصلی آواز کے ساتھ بیعت ہوتے ہیں. بہر کیف جو ہے اگر ان کو جو ہے غلط یوز کرنا ہو تو خوب یوز کرو گے. میں کہہ رہا ہوں کہ موبائل جلدی سے آن کر لیجئے. اگر گھر آواز جا رہی ہو آپ کے تو آدھے منٹ میں جلدی نہیں ہے تو بس خاموش بیٹھے رہیے، اور جو کلمات کہلوا رہا ہوں اس کو زبان سے ادا کریے. لا الہ الا اللہ. ماں بہنیں بھی ان کلمات کو زبان سے ادا کریں. مرید ہونے والے اگر مجبوری کے دن ہیں، مجبوری کے دن میں بھی جو ہے بیعت ہو سکتی ہے سنت کے مطابق. جس طریقے سے ہماری بہنیں بیٹیاں حج کے لیے جاتی ہیں، منی، عرفات، مزدلفہ میں ان کو مجبوری کے دن آ جاتے ہیں ماہواری، تو کیا ان کا حج خراب ہوتا ہے؟ نہیں، دہاڑے مار مار کر کے عورتیں رو رہی تھی. میں نے کہا کہ دیکھو، تم کو یہ مجبوری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. یہ جو پاکی کی حالت میں عورتیں حج کر رہی ہیں، ان سے دوگنا ثواب تمہیں ملے گا. تمہارے دل کی کڑھن کی وجہ سے تم اس میں دعا مانگو، اللہ کا ذکر کرو، استغفار پڑھو. تو جو ہے ساری بات صرف قرآن مت پڑھو، قرآن پڑھنا منع ہے، نماز پڑھنا منع ہے. تو بہر کیف اگر مجبوری کے دن بھی ہیں تو ہماری بیٹیاں جو ہے ان کلمات کو مرید ہونے کی نیت سے کہہ سکتی ہیں.
پہلے سے پتہ نہیں تربیت کی نہیں کی ہے، ویسے کہیں لے جانا شادی بیاہ میں خوب ٹرین کر کے لے جاتے ہیں آپ لوگ، کم سے کم جو ہے پہلے سے ان کو ماں بہنوں کو تربیت دے کر کے کہ کس طریقے سے بیعت ہوتے ہیں، یہ سنت ہے۔ باہر کے ماں بہنیں جو ہونا چاہیں، ارے آپ حضرات چاہتے ہیں کہ آپ کی عورتیں بیعت ہو جائیں، بولتے کیوں نہیں مرید ہو جائیں؟ ہاں ماشاءاللہ یہ مرد حضرات جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بیعت ہو سکتی ہیں، اور بیعت ہونے کے لیے عورت کو شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ باہر کہتی ہے اس کا اپنا معاملہ، عبادت کا معاملہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ ایمان لایا میں، ہماری بیٹیاں بہنیں وہ کہیں گی ایمان لائی میں، سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ میں مذکر کا لفظ استعمال کروں گا، بہنیں مؤنث لفظ بولیں گی زبان سے۔ ایمان لایا میں مرد حضرات کہیں گے، بیٹیاں بہنیں کہیں گی ایمان لائی میں۔ ایمان لایا میں اللہ پر، اس کی تمام آسمانی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں پر، اور اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر، اور قیامت قائم ہونے پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، تقدیر برحق ہے، اچھی ہو یا بری سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ توبہ کی میں نے کفر سے، ہماری بہنیں بیٹیاں بھی آہستہ آہستہ زبان سے ادا کریں، توبہ کی میں نے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، چوری سے، زناکاری سے، کسی پر بہتان باندھنے سے، کسی کا ناحق مال کھانے سے، اور چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے عہد کیا میں نے انشاءاللہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ ہماری بیٹیاں بہنیں اپنی زبان میں مؤنث کا لفظ کہیں گی آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گی۔ یہ آپ کو تعلیماً سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ پتہ نہیں جو ہے باہر کے آپ تو بہت تعلیم یافتہ ہماری بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اور ان کو دینی دنیاوی اخروی عصری تمام تعلیمات میں ان کو کمال عطا فرمائے بھائی۔ دیکھیے آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور اگر ہو جائے گا فوراً توبہ کر لوں گا۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ بیعت کی میں نے، مرید ہوا میں چاروں سلسلے میں، چاروں سلسلوں کے تمام بزرگان دین کے واسطے سے، خاص کر حضرت شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اور سیدنا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، اور حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، اور محدث اعظم والد مرحوم حضرت مولانا عبدالجبار صاحب رحمت اللہ علیہ،
اور حضرت شیخ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے واسطوں سے حبیب الرحمن کے ہاتھ پر یا اللہ ہماری بیعت قبول فرما، یا اللہ ہمارے مرید ہونے کو قبول فرما۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ بعض بھائی روزانہ جو ہے ہماری بہنیں بیٹیاں اور دوست احباب صبح شام 5 منٹ ذکر کرنا ہے، 5 منٹ صبح 5 منٹ شام جو ہے استغفار 100 مرتبہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، درود شریف 100 مرتبہ، اسی طریقے سے جو ہے روزانہ 1 منٹ توبہ کرنا ہے رو کر کے۔ اے رب کریم پوری زندگی میں ہم سے جو کوتاہیاں، لغزشیں، بھول چک جو گناہ ہوئے ہیں اور آج پورے دن میں جو گناہ ہوئے ہیں، میں ایک ایک گناہ سے توبہ کرتا ہوں، اے پروردگار میری توبہ قبول فرما۔ روز جو ہے آپ کو توبہ کرنا ہے، روز توبہ۔ میرے پیارے بھائیوں، میں جو ہے روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، کیونکہ سنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا 100 مرتبہ بخشا ہے۔ آقا کے صدقے میں بیت اللہ کو عظمت اللہ نے عطا فرمائی، ساری کائنات کو پیدا فرمایا، لیکن پھر بھی یعنی اللہ کی عظمت کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے، اور میں بھی روزانہ 100 مرتبہ میں آپ کو شوق دلانے کے لیے کہتا ہوں، ورنہ ہر وقت میں ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے توبہ کرتا ہوں۔ اور جو انسان توبہ کرے گا وہ جو ہے اللہ کا ولی ہو جائے گا، اللہ کا ولایت کا مقام، اور ہماری بیٹیاں وہ ولیہ بن جائیں گی۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بس جو ہے معمولات کا پرچہ جو ہے اردو میں، ہندی میں، انگلش میں اتنا نہیں ہے کہ دیا جائے، بہرکیف ہم کوئی ذمہ دار کو 2-4 دے دیں گے۔ کس کو دینا ہے معاملات کا پرچہ جو ہے، اس کی فوٹو کاپی کرا کر اپنے پاس آپ ہیں۔ اچھا آپ کو دیکھو ذمہ دار کون ہے یہاں کے؟ اچھا یہ یہاں چھپ کر کے بیٹھا ہوا محمل آدمی ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کو محمل کہہ دیتے تھے، وہ اتنا خوش ہو جاتا تھا کہ محمل کے معنی عربی میں تو دوسرے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ظاہری معنی دعا کے ہیں، یعنی محمل اللہ تمہیں بہت کامیاب کر دے، یعنی ظاہری معنی تو یعنی تو بیکار ہے، سمجھ میں آ رہی، لیکن اس کے جو ہے اس کے مفہوم کیا ہے؟ جیسے حدیث کو بیان کرتا ہے تو حدیث میں تربیت ادہار، تو یعنی حدیث نقل کی ہے اور کہ تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، آقا فرماتے ہیں اپنے داماد کے متعلق حضور نے فرمایا رغم انفو، تمہاری ناک مٹی میں مل جائے، یعنی تمہاری ناک عظمت سے بہت بلند ہو جائے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ کیونکہ سمجھانا اس وجہ سے پڑھا کہ کوئی جاہل ہو یہاں پہ اس کا مطلب کچھ کا کچھ نکالے، بالکل اچھا برکہ میں بہت محبت کرتا ہوں آپ لوگوں سے، سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ میں بہت تھکا ہوا ہوں، آپ یقین جانیے میں بہت بیمار ہوں، میں بالکل فوراً محبت میں آپ کے اللہ نے مجھ کو بھیجا کہ جلدی جاؤ، کوئی آپ میں یا اس مسجد میں کوئی اللہ والا کوئی کبھی آیا ہوگا جس کی دعا کی برکت سے اللہ نے مجھے، میں تو معذرت کرنے والا تھا، اور بڑے بڑے ڈاکٹر کہہ رہے تھے میرے یہ سب یعنی میں بول نہیں سکتا، ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ بالکل بولیں گے نہیں، سمجھ میں آ رہی کیا کہہ رکھا ہے؟ بالکل بولیں گے نہیں، اور کتنا بلوایا آپ لوگوں نے، پتہ نہیں کیا حال ہوگا کل ڈاکٹر کے پاس جا کر کے، پتہ نہیں کیپ لگے گا نہیں لگے گا، بہرکیف کوئی بات نہیں، اور کچھ دن لگ جائیں گے، تو بہرکیف جو ہے میں بہت بیمار ہوں، میری صحت کے لیے بھی آپ دعا کریں، اور میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گا، پوری امت کے لیے۔ اور معمولات کا پرچہ انشاءاللہ ہم مولانا عارف صاحب کو دے دیں گے، فوٹو کاپی آپ کروا لیں، ابھی دے دیجیے گا ان کو، اور جلدی سے جو ہے ہماری سواری کا انتظام کر دیں، جلدی بلا لیں بالکل۔ ارے بھائی دعا مانگ لیں، ہیں نہیں بھائی ایسے خام خواہ جا بھائی، وقت جو ہے چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، بڑی عظمت کے ساتھ دیکھو دعا کے اندر جو دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ الدعاء ترد القضاء، آقا نے فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندوں کے اور بندیوں کے گناہوں کی وجہ سے اگر ان پر کوئی آفت اور بلا، کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی مہلک بیماری ان پر آنے والی ہوتی ہے، ان کا کاروبار فیکٹری بلٹنے والی ہوتی ہے، دیوالیہ نکلنے والا ہوتا ہے، وہ دعا مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بربادی کو
جو بربادی گناہ کی وجہ سے اس پر آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بربادی کو دور فرما دیتے ہیں اور اس کی کامیابی اس کی بربادی کو کامیابی سے مبدل فرما دیتے ہیں۔ ارے بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ دعا اتنی عظیم عبادت ہے، دعا سے تقدیر پلٹ جاتی ہے۔ اب تفصیل کا موقع نہیں، کوئی میری گردن نہ پکڑ لینا بھائی، بڑا ڈر لگتا ہے۔ ہمارے سر کے تاج علماء کرام ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں، ان کی پیٹ بھی ہو رہی ہے اور وہ پتہ نہیں کیا درود شریف پڑھ رہے ہیں، ہمیں تکلیف بھی ہو رہی ہے۔ یہ جو ہے ہمارے سر کے تاج، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ بہت بڑی خدمات ان کی ہیں، اگر یہ علماء نہ ہوتے تو ہم دین پر قائم نہ ہوتے۔ دعا کر لو پوری امت کے لیے، بس مختصر دعا ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا ریحان، ہاں انشاءاللہ جتنے لوگ جو ہے، ایک ریحان ہے، کوئی بچہ بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی شفا ہے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ صحت یابی عطا فرمائے۔ اور جتنے پورے مجمع میں موجود ہیں، جتنے آئے تھے شروع میں، کسی مجبوری سے وہ بیچارے چلے گئے، بیماری یا کسی مجبوری سے، یا ہماری بہنیں بیٹیاں جو آئی تھیں چلی گئیں، اللہ تعالیٰ جو آرزویں تمنائیں لے کر کے آئی تھیں، اللہ تعالیٰ سب کے مقاصد کو پورا فرما دے اور سب کی پریشانیاں دور فرما دے، سب کی مشکلات آسان فرما دے۔ بس مختصر دعا کر لیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ، چھوٹے بڑے ظاہری اور پوشیدہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین پوری زندگی میں ہم سے جتنی کوتاہیاں، لغزشیں، بھول چوک جو گناہ ہوئے ہیں امت کے ایک ایک فرد سے اور ہماری بہنیں بیٹیوں سے اور پورے مجمع کے ہمارے دوست احباب سے، ہمارے علماء کرام سے، ہم گناہگار ہیں اللہ۔ اگر پوری زندگی میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ہم ایک ایک گناہ سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے رب کریم پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کی اصلاح فرما، پوری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، پورے عالم میں اسلام کا بول بالا فرما، اسلام اور ایمان والوں کو سربلندی عطا فرما، عزت، قوت، ہمت، دانائی، حکمت عملی عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اتباع سنت کی توفیق نصیب فرما۔ اے رب کریم، اے پروردگار عالم، جتنے ہمارے بھائی بہنیں بیٹیاں جو یہاں موجود ہیں، پوری مودی نگر کے رہنے والے ہمارے مسلمان بھائی، ہماری بہنیں بیٹیاں، ہندو بہنیں جو بیمار ہوں، بھائی بیمار ہوں، اے رب کریم مسلمان بھائیوں کو بھی، ہندو بہنوں کو بھی، چاہے جس دھرم سے تعلق رکھتے ہوں، اے اللہ سب کو بیماریوں سے نجات عطا فرما، سب کی بیماریوں کو دور فرما۔ اے چاند سورج کے پیدا کرنے والے خالق اور مالک، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، ہماری ہندو بہنیں، ہمارے ہندو بھائی، ان کے سامنے جو پرابلم ہو، اے چاند سورج کے پیدا کرنے والے خالق و مالک، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ان کے کاروبار کو، بزنس کو آسمان کی بلندیوں تک ترقی عطا فرما دے۔ اے رب کریم، اے چاند سورج کے پیدا کرنے والے خالق اور مالک، اے پروردگار، اے اللہ اس ملک کے اندر اے اللہ ترقی عطا فرما، اے اللہ سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، ہر ایک کو ہر ایک کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، اے پروردگار عالم، ہماری پرابلم کو دور فرما دے، پورے عالم میں امن و امان قائم فرما دے، ہمارے پیارے ملک میں امن و امان قائم فرما دے، ہمارے ملک کو اے اللہ تمام دنیا کے ملکوں پر ترقی عطا فرما دے۔ اے رب کریم، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اے اللہ سب کی دلی مرادیں پوری فرما، سب کی روزی میں، تجارت میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، اے رب کریم،
اے رب کریم تو ہماری دلوں کی اے اللہ آرزوؤں کو تمناؤں کو آپ جاننے والے ہیں، آپ علیم بذات الصدور ہیں، آپ دلوں کے حرکتوں کو بھی جانتے ہیں۔ اے رب کریم کون سے دنیا میں کون سے انسان کا دل کتنی بار حرکت کر چکا اور کتنی بار حرکت کر کے بند ہوگا، اے پروردگار آپ یہ بھی جانتے ہیں۔ اے اللہ آپ سب کے دلوں کی دلی مرادیں پوری فرما، سب کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما، سب کو مالداری عطا فرما، کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ اے رب کریم جن کو مکان کی ضرورت ہے مکان عطا فرما، جن کو تجارت کی فیکٹری کی ضرورت ہے فیکٹریاں عطا فرما، جن کو دکان کی ضرورت ہے اے اللہ ان کو دکان عطا فرما۔ اے رب کریم آپ بلاؤں کا خزانہ آپ ہی کے پاس ہے، بیماریوں کا خزانہ آپ ہی کے پاس ہے۔ اے رب کریم بلاؤں کے خزانے کو اے اللہ پوری دنیا پر اے اللہ بند فرما دیجئے، اے اللہ مصیبتوں کے خزانے کو بند فرما دیجئے، امت کے حال پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ امت کی دستگیری فرما دیجئے، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولادیں نافرمانی کر رہی ہیں ماں باپ کی، ان کے اولادوں کو ماں باپ کی خدمت کر کے ماں باپ کی زیارت کر کے ان کو جنت حاصل کرنے کی اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، دعاؤں کے لیے لکھا ہے یا دعا کے لیے نہیں کہہ سکے لیکن وہ بڑی پرابلم میں ہے، مصیبت میں ہے، مشکلات میں ہے، اللہ سب کی پرابلم کو دور فرما۔ جتنے ہمارے جوان بچے بچیاں اسکول کالج یونیورسٹیوں میں تعلیم پا رہے ہیں، ہمارے ہندو بھائی، ہماری ہندو بیٹیاں، ہماری ہندو بہنیں جو تعلیم حاصل ان کو ایجوکیشن میں، تعلیم میں، ایگزام میں، ٹیسٹ میں، ہر میدان میں کامیابی اور ترقی عطا فرما۔ ہمارے مسلم بھائیوں کو بھی ترقی عطا فرما۔ اے رب کریم ہمارے آقا اور مولا محمد الرسول اللہ پوری دنیا پر اے اللہ آپ نے ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا۔ اے اللہ پورے عالم پر اے اللہ رحمت نازل فرما دیجئے، برکت نازل فرما دیجئے، کامیابیوں کا فیصلہ فرما دیجئے، ایک ایک فرد کے لیے کامیابی کا فیصلہ فرما دیجئے، ہدایت سے مالا مال فرما دیجئے۔ اللہ رو کر کے گڑ گڑا کر کے پوری امت کے لیے 1 منٹ کے لیے دعا مانگ۔ الہ العالمین اے رب کریم تیرے گھر کے لیے جن لوگوں نے تعاون کیا ہے بنیاد رکھنے سے لے کر اب تک اے اللہ اور لنٹر پڑھنے تک اور مکمل جب تک یہ ان کی زندگی ہے اور مسجد میں وہ نماز کے لیے آئیں اے اللہ جب وہ تعاون کریں گے اے اللہ ان کے تعاون کو منظور و مقبول فرما لیجیے۔ اے رب کریم تیرے لاڈلے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر مسجد کی تعمیر میں کوئی تھوڑا بھی حصہ لیتا ہے تو آپ اتنے مہربان ہوتے ہیں مکمل مسجد بنانے کا جو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اے رب کریم یہ مودی نگر کے اور اطراف کے اور جہاں جہاں کے لوگوں نے تعاون کیا ہے تعمیر میں اے اللہ حصہ لیا ہے، اے پروردگار عالم اے رب کریم اے خالق و مالک ان کے تعاون کو قبول فرما کر ہر ایک کے لیے جنت الفردوس، جنت النعیم، جنات عدن میں محلات تعمیر فرما دیجئے۔ اے اللہ نجات کا ذریعہ پیدا فرما دیجئے، صدقہ جاریہ کا ذریعہ پیدا فرما دیجئے۔ جب تک لوگ نماز پڑھیں گے اس میں ذکر کریں گے تلاوت کریں گے تعاون کرنے والے کو مکمل ثواب پہنچتا رہے گا اگرچہ ہم لوگ قبر میں پہنچ جائیں گے۔ اے اللہ عقل مند ہیں وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے صدقہ جاریہ کا کام کر کے جائیں گے۔ اے اللہ سب یہ لوگ عقل مند ہیں جنہوں نے تعاون کیا ہے، اے اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو آپ نے خود ہی قرآن میں فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر کوئی دین کے کام میں حصہ لیتا ہے، مسجد مدرسے کی تعمیر میں نیک کام میں حصہ لیتا ہے، آپ قدم قدم پہ مدد فرماتے ہیں۔ اے رب کریم جن لوگوں نے شاہی جامع مسجد مودی نگر میں جن لوگوں نے تعاون کیا ہے اے اللہ
قدم قدم پہ ان کی مدد فرما دے، نصرت فرما دے، اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے بزنس کو آسمان کی بلندیوں تک چمکا دے، اے اللہ ان کو مالداری عطا فرما دے، ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے، ان کی اولادوں کو نیک بنا دے، اے اللہ صدقہ جاریہ کی برکت سے اور مسجد میں حصہ لینے کی برکت سے، اے اللہ آپ سب سے بڑا انعام یہ دیتے ہیں نیک کام میں حصہ لینے کی، مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے کی، آپ عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں، آخرت کی تیاری کا موقع دیتے ہیں، اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، اور پوری امت اور تمام مریدین متوسلین اکناف عالم میں دنیا کے ملکوں میں جس گاؤں دیہات میں جہاں بھی اگر مشکلات میں پریشانی میں ہے سب کی پریشانیاں دور فرما دے، سب کی اللہ سب کی مشکلات آسان فرما دے، سب کے مقصد میں کامیابی عطا فرما دے، اے رب کریم غیبی خزانے سے اللہ اس کو پورا فرما دے، اے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ دل و مقلب القلوب آپ ہی کی ذات، اے رب کریم غیبی خزانے سے اللہ اسی تعمیرات کا کام مکمل فرما دی۔ الہ العالمین پورے مجمع کو، ہماری ماں بہنوں کو، پورے مجمع کو، دوست احباب کو، سب کو اللہ اپنا ولی بنا لے، ہماری بیٹیوں کو اپنی ولی بنا لے، اپنے محبوب بندوں میں داخل و شامل فرما لے، اے اللہ ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرما، اے رب کریم شیطان مکر و فریب میں ہمیں مبتلا کر کے ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے، اے رب کریم شیطان کی مکاری سے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ ہمارے نفس، اے اللہ ہمارے اندر روحانی بیماریاں ہیں، تکبر ہے، بڑائی ہے، ریاکاری ہے، بعض لوگ جو ہے دین کی بات تکبر کے لیے بتلاتے ہیں، اے اللہ جو کبر کے ساتھ وہ کوئی نیک عمل یا کوئی حدیث بیان کرتے ہیں، اے اللہ اس ریاکاری اور تعلی کے ساتھ، اے اللہ ان کو تواضع کے ساتھ، اے اللہ اس نیک عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے دل کو اللہ تکبر سے پاک فرما دیجئے، تعلی سے پاک فرما دیجئے، ہمارے اندر تواضع عاجزی انکساری پیدا فرما دیجئے۔ اے رب کریم جو مرید ہوئے ہیں، اے اللہ سب کے مرید ہونے کو قبول فرما، اے اللہ جو ابھی تک مرید نہیں ہوئے آئندہ مرید ہونا چاہتے ہیں، اے اللہ کسی بھی اللہ والے سے ان کو مرید ہونے کی اللہ توفیق عطا فرما دے، جو دعائیں مانگنے سے رہ گئی ہیں بھی مانگے ہمیں عطا فرما، الہ العالمین تمام قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جتنے ہمارے بھائی بہن بیٹیاں غیر شادی شدہ ہیں سب کو بہترین جوڑا نصیب فرما، جن کے رشتے قائم ہو چکے ہیں شادی کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما، جتنے ہمارے والدین رشتہ دار عزیز و اقارب مرحومین مریدین متوسلین ہمارے مسلمان بھائی بہنیں بیٹیاں پوری دنیا میں، اے اللہ اور ہمارے ملک میں جو انتقال کر گئے، اے اللہ ان کی پوری مغفرت فرما، اے اللہ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، اگر ہمارا کوئی بھائی بہن اے اللہ کوئی کسی گناہ کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہو گیا ہو، اے اللہ دریائے رحمت سے معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے سر کے تاج علماء کرام کی برکت سے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے سر کے تاج علماء کرام کے فیض کو اللہ جاری و ساری فرما دے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دے، اے اللہ امت کو علماء کرام کی تعظیم کی اے اللہ توفیق عطا فرما، الہ العالمین اے رب کریم حضور پاک علیہ السلام صحابہ تابعین تبع تابعین غوث کتب ابدال اور تمام اولیاء کاملین نے سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور سلسلے کے چاروں سلسلے کے تمام بزرگان دین انفاس قدسیہ نے، اولیاء کاملین نے، محدثین نے، علماء اعظام نے، ائمہ اربعہ نے، اور اے اللہ امام بخاری اور تمام حدیث کے راوی، اے اللہ جن لوگوں نے اپنے موقع پر اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک تمام انبیاء نے اے اللہ جو بھی دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ ان تمام برکت والی، عظمت والی، خیر والی، دارین کی سعادت والی، فلاح و بہبود والی دعاؤں کے خزانے کو پوری امت کے حق میں قبول فرما، پورے مجمع کے حق میں قبول فرما، ہمارے علماء اور محدثین کے حق میں قبول فرما، ہمارے مریدین کے حق میں قبول فرما، ہمارے بھائی روحانی اولاد اللہ ان کے حق میں قبول فرما، اے اللہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اللہ معاف فرما۔